أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. ایام عزا کی اس الوداعی مجلس میں ہمارے اس شریک ہونے کو پروردگار جتنا وقت فرش عزا پہ پچھلے 2 مہینے اور 8 دن 7 دن ہم نے گزارے، پروردگار امام حسین کی عزاداری کو ہم سے قبول فرمائیں اور جنت کے دروازوں میں سے باب الحسین سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں. اس دنیا میں مولا حسین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں. پروردگار اگلے برس پھر ایام عزا میں شامل ہونا، امام حسین کے غم میں فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمائیں. پروردگار فرش عزا سے سیکھی ہوئی تہذیب کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. قبولیت دعا و مجلس کے لیے مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، چونکہ
शब शहादत इमाम याज़दहुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम के बारे में, इमाम की सीरत पर, इमाम की तालीमात पर 4 नुकात आपकी खिदमत में बयान करने की ख्वाहिश है। अब इन 4 में से दामन वक्त में जितनी गुंजाइश हुई आपकी खिदमत में अराइज़ को पेश करूँगा इंशाअल्लाह। एक दुरूद फिर पढ़ लें मोहम्मद वाला। मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़वात अक़दसा के बारे में उस ज़माने के ज़ालिम और जाबिर हुकूमतों ने अपनी पूरी हुकूमती मशीनरी और अपने पूरे वसाइल असबाब के ज़रिए से ये कोशिश की, ये जतन किए कि उम्मत को, उस ज़माने के मुसलमानों को आइम्मा से दूर रखा जाए। इमाम तक रसाई, आइम्मा तक राबता, उसके दरमियान में बहुत रुकावटें डाली गई। अमीरुल मोमिनीन से लेके 11वें इमाम तक मुख्तलिफ मराहिल इन पाबंदियों और इन की वजह से पैदा हुए। बाज़ मौक़े ऐसे मिले कि जब आइम्मा का उम्मत के साथ राबता खुलकर मुमकिन हुआ। जैसे अमीरुल मोमिनीन को जब खिलाफत ज़ाहिरी मिली तो वो एक मौका था 4.5 साल का कि जिसमें उम्मत का मासूम के साथ राबता बन सका। तो ज़ुबान इस्मत से दीन सुनने का मरहला उम्मत ने वो 4.5 साल देखा है। उसके बाद 6 महीने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत व हुकूमत रही, 6 महीने वो। उसके बाद से निस्बतन करबला के वाक़ये के बाद और बिलखुसूस चौथे इमाम के दौर में इम्कान नहीं रहा कि उम्मत ज़ुबान मासूम से करीब हो सके। यही वजह है कि आपको चौथे इमाम के खुतबात, गुफ्तगू, दर्स, अहादीस कम मिलेंगी। चौथे इमाम की आपको दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आने नहीं दिया कि लोग आएँ चौथे इमाम के पास जमा होकर इमाम से कसब फैज़ करें। ये मौका नहीं आने दिया। तो फिर चौथे इमाम ने अपनी तालीमात का, मारिफ का एक बड़ा हिस्सा दुआओं की सूरत में बयान किया है। तो सहीफ़े सज्जादिया मारिफ का, दीनी मफाहिम का, अकायद का, तहज़ीब का एक ख़जाना है, एक मजमुआ है। जितना सहीफ़े सज्जादिया के करीब होंगे, खुद दीन की तहज़ीब को समझने का मौका मिलता है। 5वें और 6ठे इमाम का जो दौर था, इसमें निस्बतन बनु अब्बास और बनु उमैया की हुकूमत के हुसूल के लिए जब बनु अब्बास ने वो ख़ुरूज किया, तो ये दौर ऐसा था जिसमें निस्बतन मौका मिला आइम्मा को बयान करने का। लेकिन इस मौके से भी अमूम मर्दुम इस्तिफ़ादा नहीं कर सके, खवास ने इस्तिफ़ादा किया। यानी 6ठे इमाम के सामने, 5वें इमाम के सामने शागिर्द आके बैठे, खवास का तबका आया, आकर आइम्मा से कसब फैज़ किया और जाकर अपने इलाकों तक पैगाम मासूमीन को पहुंचाया। 7वें इमाम का दौर भी इसी तरह की मुश्किलात के साथ गुजरा है। जैसे कैद बंद, 7वें इमाम की ज़िंदगी का एक हिस्सा कैद बंद पर मुश्तमिल था। दूसरी दफ़ा यानी 5वें और 6ठे इमाम के बाद, या अगर बल्कि तीसरा बनेगा, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन की खिलाफत ज़ाहिरी वाले हिस्से को आप सामने रखें, तो तीसरी दफ़ा जो मौका मिला वो सन 200 हिजरी में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमाम की ज़िंदगी के वो आखिरी 3 साल, जब आपको मामून ने अपनी एक साजिश के तहत, अपने एक मंसूबे के तहत इमाम को मदीने से खुरासान बुला लिया। खुरासान पहुंचने के बाद ऐसे हालात व वाक़यात पेश आए कि मजबूरन इमाम को उसकी विलायत अहदी को कबूल करना पड़ा। इमाम ने शराइत रख दी कि भाई इस विलायत अहदी में मेरा कोई किरदार नहीं होगा तुम्हारे हुकूमत के किसी काम में,
نہ میں کسی کو کسی عہدے پر معین کروں گا، نہ کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا، یعنی میرا کوئی عمل دخل تمہارے اس حکومتی معاملات میں نہیں ہوگا۔ اس شرط کے ساتھ امام کو قبول کرنا پڑا۔ لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ اب چونکہ حکومت نے 8ویں امام کو ولی عہد کے طور پہ مقرر کیا ہے، تو وہ جو عوام کا معصوم کے ساتھ رابطے میں جو حکومتی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب حکومت رکاوٹ نہیں ہے۔ بظاہر مامون کا بنایا ہوا منصوبہ اس کے اپنے سر پڑ گیا کہ اس نے تو یہ منصوبہ سوچا تھا کہ امام کو مدینے سے دور کرے گا، پھر امام کو حکومت کے عہدے پر لا کر عوام کے ذہنوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے وہ جو تقدس کا، وہ جو امام کی شخصیت کا ایک اورا، ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک تقدس کا پورا ایک وجود، ایک چہرہ موجود ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ الٹا ہو گیا کہ امام کو موقع مل گیا کہ اب عوام کی زبان عصمت تک رسائی میں رکاوٹ ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 2.5 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں کو امام کی حیثیت، امام کے مرتبے اور امام کی ضرورت کا احساس ہو گیا۔ کچھ علمی مواقع ایسے پیش آئے، مامون نے یہ بھی ایک منصوبہ تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی علمی شکست کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں امام کی شخصیت کا جو تعارف ہے اس کو متاثر کروائے۔ نصرانی عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلا لیا، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلا لیا، سائبین کے سب سے بڑے عالم کو بلا لیا اور مباحثہ کروایا۔ چاہتا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امام اسلام کا، قرآن کا تو علم رکھتے ہیں لیکن توریت، زبور و انجیل کے بارے میں شاید علم نہیں رکھتے۔ اس نے یہ سوچا کہ اس مباحثے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے دلوں سے امام کی شخصیت کا جو تعارف بیٹھا ہوا ہے اس کو متاثر کرے۔ لیکن یہ بھی الٹا ہو گیا۔ اتنا الٹا ہوا کہ عیسائی جو عالم تھا، یعنی اس عرب کا سب سے بڑا عیسائی عالم بلایا ہے، اس عیسائی عالم نے 8ویں امام کے بارے میں یہ کہا اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہا۔ اس نے کہا میں انجیل کا حافظ ہوں، مجھے پوری انجیل زبانی یاد ہے، لیکن امام رضا کو انجیل ایسے آتی ہے جیسے انجیل انہی پر نازل ہوئی ہو۔ یعنی اس نے کہا میں نے تو پڑھ کے یاد کیا ہے، لیکن جس طرح ان کو یاد ہے تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نازل ہی ان پہ ہوئی ہو، جیسے انجیل ان کو اللہ نے سکھائی ہو۔ مامون سے اس نے جاتے ہوئے، اس عیسائی عالم نے مامون الرشید کو کہا کہ اے مامون، جو علم میں نے ان میں دیکھا ہے یہ علم کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ سوائے پروردگار کے خصوصی علم جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اپنی حجتوں کو، یہ اس علم کا خزینہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب 8ویں امام کے بعد آپ کے 3 امام گزرے ہیں، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام۔ 9ویں امام کی شہادت ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں، 10ویں امام کی شہادت ہو رہی ہے 42 سال کی عمر میں، 11ویں امام کی آج شب شہادت 28 برس کی عمر میں شہادت ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں تو یہ اگلے جو 3 امام ہیں ان کو شہید کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی حکمرانوں نے؟ کیونکہ 8 امام کے اس آخری 3 سال کے عوامی تعارف کو دیکھ کے گھبرا گئے تھے۔ انہیں لگا کہ بھئی ان شخصیات کو اگر عوام کے درمیان میں، چونکہ وہ جو بیچ کی دیوار تھی جو حکمرانوں نے رکھی تھی، وہ آخری اس امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کے عنوان کی وجہ سے وہ دیوار گر چکی ہے۔ اب شخصیت معصوم اس امت کے سامنے آ چکی ہے، جس کے خطرے کو محسوس کر کے انہوں نے پھر ان 3 ائمہ کو زیادہ سختی میں رکھا ہے۔ اگر آپ غور کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام آج شب شہادت ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 25 سال سامرہ میں گزارے اور ان 25 سالوں میں امام سامرہ سے باہر نہیں گئے ہیں۔
حتیٰ حج پر جانے نہیں دیا ہے ان 25 سالوں کے اندر 11ویں امام کو۔ اس قدر پابندی، اس قدر پہرے، اس قدر لوگوں سے دور کرنے کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ وہی کیونکہ حکمرانوں نے دیکھا کہ اگر عوام الناس کو یہ ان کی شخصیت واضح طور پر نظر آئے گی، دکھے گی، تو پھر لوگ انہی کے سامنے جھکیں گے۔ اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے مربوط ہو جائے، ان کے سامنے جھک جائے، تو پھر ان ظالم حکمرانوں کے پاس حکومت کرنے کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان ائمہ کو 8ویں امام کے بعد، اور یہ بھی آپ شاید آپ کے علم میں ہو، ان 3 ائمہ کو مختلف عنوانات ہوتے ہیں نا، پکارنے کے اپنے اپنے جگہوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں کسی کو کسی نام سے بلاتے ہیں، اور باہر دوستوں میں کوئی اور عنوان ہوتا ہے آواز دینے کا۔ ان تینوں ائمہ کو، 9ویں امام کو، 10ویں امام کو اور 11ویں امام کو، ان تینوں ائمہ کو سرکاری جو اس زمانے کی بنو عباس کی جو حکومت تھی، اس حکومت میں ان تینوں ائمہ کا جو آفیشل نام انہوں نے رکھا تھا بنو عباس کے حکمرانوں نے، وہ کیا تھا؟ وہ ان تینوں ائمہ کو امام رضا علیہ السلام کے نام سے بلاتے تھے کہ ابن الرضا تشریف لائے ہیں، یعنی امام رضا کا بیٹا آ رہا ہے۔ یعنی 9ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے تھے، 10ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے ہیں، 11ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے ہیں۔ یعنی سرکاری کھاتوں میں، بنو عباس کے کھاتوں میں ابن الرضا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، کیونکہ حکمرانوں نے ابن الرضا رکھا تو بنو عباس نے امام رضا کے ہاتھوں جو شکست کھائی تھی وہ یاد تھی ان کو، اسی لیے ان کو ابناء الرضا کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اسی امام رضا کے بیٹے ہیں جنہوں نے مامون کی بنائی ہوئی اس پلاننگ کو اسی کے سر پہ گرا دیا تھا۔ یعنی اس نے تو جو منصوبہ بنایا تھا کہ لوگوں کو امام سے دور کرے گا، لیکن جب عید فطر کی نماز کا وقت آیا اور مامون نے سوچا کہ کوئی فائدہ اٹھائے اس سے، امام چونکہ ولی عہد ہیں اور ولی عہد ہونے کے باوجود وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں آتے، اس نے ایک سوچا کہ امام سے کہوں کہ میری جگہ عید کی نماز آپ پڑھائیں، اور ادھر سے اپنی حکومتی مشینری کو سرگرم کیا کہ بنو عباس کے جتنے بھی وفادار ہیں ان تک میسج دے دو کہ عید کی نماز پڑھنے نہ جائیں، کیونکہ مامون نہیں پڑھا رہا، امام رضا پڑھا رہے ہیں۔ پلاننگ کیا ہے کہ امام جب نماز کے لے جائیں گے 2-3 صفیں ہوں گی تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی مامون کے چاہنے والے زیادہ ہیں، امام رضا کے چاہنے والے کم ہیں۔ یہ منصوبہ تھا اس کا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے اس کام کو قبول کر لیا۔ جب قبول کیا تو امام کے اپنے بعض ساتھیوں میں سے چند گھبرا بھی گئے۔ انہوں نے کہا مولا اس کا منصوبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ذریعے سے یہ ثابت کروا دے کہ بھئی یہاں آپ کے ماننے والے یا آپ سے محبت کرنے والے کم ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا مطمئن رہو، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والی ذات پروردگار کی ہے، خدا نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہوئی ہے۔ کہا یہ مطمئن رہو کہ مامون جیسوں کے بس میں نہیں ہے کہ لوگوں کے دل سے ہماری محبت کو نکال دیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عید کا دن ابھی آیا نہیں ہے، عید آنے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ خراسان سے سینکڑوں کلومیٹر دور دور سے قافلے خراسان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی جتنی جگہوں تک خبر پہنچی ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اتنا بڑا مجمع خراسان میں جمع ہو گیا کہ حکومت گھبرا گئی، مامون گھبرا گیا، اور مامون کے وزیر اعظم نے اس کو کہا اگر ان لوگوں کے درمیان میں جا کے انہوں نے نماز پڑھا دی، اور ظاہر ہے علی کے بیٹے کا نماز پڑھانا اور ہارون کے بیٹے کے نماز پڑھانے میں بڑا فرق ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یقین کریں لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب امیر المؤمنین نے خلافت ظاہری کے آنے کے بعد مدینے کی مسجد میں پہلی نماز امیر المومنین نے پڑھائی، نماز ختم ہونے کے بعد اقتدا کرنے والے یہ کہنے لگے ایسی نماز اس سے پہلے نبی کی ابتدا میں پڑھی تھی ہم۔
محمد و آل محمد بلندر صلوات. ہزاروں لوگ خراسان میں جمع ہو رہے ہیں اور قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں مزید. وزیر اعظم نے جا کے مامون سے کہا اگر انہوں نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو لذت نماز کا بھی پتہ چلے گا اور تمہارے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا کسی بھی طرح سے کوشش کرو اور امام کو نماز پڑھانے مت دو. اس نے آخری عید والے دن جب امام عیدگاہ کے قریب پہنچ چکے تھے وہاں اس نے جا کے امام کو نماز پڑھانے سے روک دیا. تو عزیزان محترم، یہ جو منصوبہ مامون اور اس کی حکومتی مشینری پلان کر کے 8ویں امام کو مدینے سے خراسان لائے تھے، اس پورے منصوبے کو امام نے 2.5 سال کی قلیل مدت کے اندر ایسا الٹا کے رکھ دیا تھا کہ بنو عباس کی حکومت کی جڑوں کو ہلا دیا تھا امام نے. یہی وجہ تھی کہ باقی 3 ائمہ کو بنو عباس کی حکومت کے کھاتوں میں یا بلانے میں آواز دینے میں باقی ائمہ کو ان کے نام کے بجائے 8ویں امام کے نام سے آواز دیتے تھے کہ ابن الرضا آ رہے ہیں. اس میں ایک پہلو ہوتا تھا کہ جیسے وہ احترام اور محبت اور عقیدت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرا وہ اپنوں کو میسج دے رہے ہوتے تھے بنو عباس کو کہ ان سے خبردار رہنا، یہ رضا کے فرزندان ہیں. یعنی جو انہوں نے کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہاری جڑیں ہلا کے رکھ دی تھی قلیل مدت کے اندر، تمہارے ہر منصوبے کو تمہارے ہی سر پہ گرا دیا تھا، یہ اسی کے فرزندان ہیں. اسی لیے ان 3 ائموں کو ابن الرضا کہتے ہیں. اب آپ کو یہ بات واضح ہو جائے، میں یہ تمہید اس لیے باندھی تاکہ یہ موضوع سمجھ میں آئے کیا وجہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں امام آپ کو مدینے میں نہیں عراق میں مل رہے ہیں. 9ویں امام کاظمین میں وہاں تشریف فرما ہیں اور 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں ہیں. تو یہ یہاں آنے کے پیچھے، مدینہ سے دور کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ائمہ کو عوام سے دور رکھنا ہے. پھر یہ جو سامرہ ہے یہ ان کا کیمپ تھا، ان کی چھاونی تھی بنیادی طور پہ، لیکن بنو عباس کے فوجیوں میں، لشکر میں ترک فوجیوں کی تعداد بڑھ گئی اور ترک فوجیوں کے لیے بغداد کی آب و ہوا راس نہیں آتی تھی، اس لیے ترک فوج کے ایک بڑے حصے کو سامرہ میں رکھا تھا کیونکہ یہاں کی آب و ہوا ان کو سوٹ کرتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ خطرہ پیدا ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کہ یہ بغاوت کر لیں، کوئی خروج کریں. اس لیے انہوں نے، بنو عباس کے بڑے بوڑھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپٹل کو، دارالخلافہ کو بغداد سے اٹھا کے سامرہ شفٹ کر دیا جائے. تو انہوں نے پھر کچھ عرصے کے لیے یہ بغداد سے اپنے کیپٹل کو اٹھا کے سامرہ شفٹ کر دیا اور اسی دوران میں 10ویں امام کو مدینہ سے سامرہ بلوایا. تو 11ویں امام کی عمر اس وقت 3 برس تھی جب آپ مدینے سے اپنے بابا کے ساتھ یہاں آئے ہیں. اس کے بعد سے 11ویں امام سامرہ میں ہی رہے، یعنی ظاہری طور پہ سوائے معجزانہ امام نے چند سفر کیے ہیں، اس کے علاوہ ظاہری اسباب سفر کے عنوان سے امام کو سامرہ سے باہر نہیں جانے دیا ہے. یعنی گویا ایک دفعہ قید زندان کی ہوتی ہے، ایک دفعہ گھر کا نظر بند ہونا ہوتا ہے، ایک دفعہ شہر کو ہی زندان بنا دے کوئی. 11ویں امام کے ساتھ یہ ہوا ہے، 25 برس اسی شہر میں اور انتہائی نگرانی میں، انتہائی پابندیوں میں زندگی گزاری ہے. اب اس طرح کی نگرانی میں اب آپ سوچیں، اب 11ویں امام کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ، دوسرا نقطہ اگر عرض کروں، ایک سب سے اہم، سب سے مہم کام کیا تھا؟ وہ تھا امام زمان کی حفاظت کرنا. اچھا، حفاظت تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن 11ویں امام کو صرف حفاظت نہیں کرنی تھی بلکہ اس حفاظت کے ساتھ تعارف بھی کروانا ہے. آپ اندازہ کریں بھئی 12ویں امام کا تعارف بھی کروانا ہے. کس کو تعارف کروانا ہے؟ پوری شیعہ کمیونٹی کو. 11ویں امام کے دور میں شیعہ ایک پوری منظم قوم کے طور پہ، ملت کے طور پہ، مذہب کے طور پہ تیار ہو چکی تھی اور اس وقت کی سلطنت کے بعض علاقوں میں اکثریتی آبادی تھی شیعوں کی. شیعہ اکٹھے رہتے تھے، بعض علاقے ایسے تھے جہاں پہ آپ کو امام کی بعض احادیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شیعوں کے پاس ان کاموں کو کرنے کا موقع آ گیا ہے.
ورنہ ایک زمانہ تو شیعوں کے پاس یہ تھا کہ وہ تقیے میں تھے، خود کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، لیکن 11ویں امام کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں 11ویں امام کے زمانے میں شیعوں کے پاس یہ موقع آ چکا تھا، یا شیعہ اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ امام علیہ السلام نے اس طرح کے احکامات شیعوں کو دیے ہوئے ہیں۔ طول سلطنت میں پھیلی ہوئی شیعہ آبادیاں جن کا فاصلہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر بنتا ہے، 2600 کلومیٹر کے فاصلے پہ شیعہ کمیونٹی آباد ہے، کسی مقام پہ 2000 کلومیٹر پہ آباد ہے، 1500 کلومیٹر پہ آباد ہے، یعنی فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ آج کی طرح میسج پہنچانے کے تیز ترین ذرائع بھی نہیں تھے، ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مہینوں کا وقت لگتا ہے، ہفتے لگ جاتے ہیں، کم سے کم دن لگتے ہیں۔ امام نے اپنے غلام کو مدائن بھجوایا کہ مدائن پیغام کوئی پہنچانے ہیں، اس کے بعد مدائن سے واپس آنا ہے۔ مدائن آج اگر آپ سامرا سے گاڑی میں بیٹھیں آپ 3 گھنٹے میں مدائن پہنچ جائیں گے، جبکہ اس وقت امام نے جب غلام کو مدائن بھیجا تو اس کے جانے اور آنے میں 15 دن لگے ہیں، اور ان 15 دنوں میں 11ویں امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ جب امام نے اس کو بھیجا تو امام نے اس کو کہا تھا کہ تم جا رہے ہو، لیکن جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری جگہ تمہارا امام ہوگا، 12واں امام ہوگا۔ اس نے کہا مولا پھر امام کو کیسے پہچانوں؟ کہا مطمئن رہو، جب تم واپس آؤ گے تو تمہارا امام تمہارے کہنے سے پہلے تم سے ان لوگوں کے خط مانگیں گے کہ جن کے خط تم مدائن سے لے کے آ رہے ہوگے، ان خطوں میں لوگوں کے نام ہوں گے، اور تمہارا امام تمہیں ایک ایک نام لے کے بتائے گا کہ اس کا خط بھی مجھے دو، اس کا خط بھی مجھے دو۔ 15 دن کا وقت مدائن، جہاں آج 3 گھنٹے گاڑی میں آپ کے لگتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں، اس طرح کی پھیلی ہوئی اس کمیونٹی کو 12ویں امام کا تعارف کروانا ہے، اور دشمن بنو عباس جو مسلسل نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی اگلے امام کو تو زندہ ہی نہیں رکھنا ہے، اگلے امام کو تو دنیا میں نہیں آنے دینا، ان کی تو کوشش یہ تھی، اس دشمن سے حفاظت کرنی ہے اور شیعوں کو تعارف کروانا ہے۔ یہ امام حسن عسکری کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی شیعوں کو امام نے، اب آپ اندازہ کریں 12ویں امام کا تعارف کروانا زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ شیعوں کو تعارف کے ساتھ یہ سمجھانا تھا کہ اس کے بعد تمہارا امام پردے غیبت میں ہوگا، تم امام کو دیکھ نہیں سکو گے۔ دیکھنا نہیں ہے، ماننا ہے، یہ بات سمجھانا کس قدر مشکل کام ہے، وہ بھی اس دور میں کہ جہاں میسج مدائن تک پہنچانے میں 15 دن لگتے ہوں۔ ایسے معاشرے کے اندر 12ویں امام کا تعارف 11ویں امام نے اس طرح سے کروا دیا تھا کہ چھٹے امام کی شہادت ہوتی ہے، چوتھے امام سے شروع کرتے ہیں، چوتھے امام کی شہادت ہوتی ہے، شیعوں میں زیدیہ فرقہ وجود میں آتا ہے، چھٹے امام کی شہادت ہوتی ہے، اسماعیلیہ فرقہ وجود میں آتا ہے، 7ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، فتحیہ وجود میں آ جاتا ہے، اور فرقے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، تمام شیعہ 12ویں امام کی امامت اور غیبت پر اکٹھے ہو چکے تھے، کسی جگہ سے کوئی انحراف نہیں ہوا ہے، کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آیا ہے، یعنی 11 امامی کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، اثنا عشری تو یہ 11ویں امام کے معجزات میں سے ایک ہے۔ اس قدر سخت پابندان، سوچیں آپ جہاں گھر میں خدمت کرنے والے بھی حکومت کے جاسوس ہوں، جہاں گھر کے اندر نوکرانی، صفائی کرنے والی، باہر سے چیز لے کے آنے والا، گھر کے دروازے پہ دربان، اس لیول تک لوگ حکومت کے جاسوس موجود ہوں، اس طرح کی صورتحال میں امام کی حفاظت بھی کریں گے اور پھر اس امام کا تعارف بھی شیعوں کو کروا کے جائیں گے، تاکہ 11ویں امام کی شہادت کے بعد اگلا فرقہ وجود میں نہ آئے۔ نہیں آیا اگلا فرقہ وجود میں، یہ کام اس فضا کے اندر کیا ہے۔ اچھا کتنے عرصے میں یہ کام کیا ہے 11ویں امام نے؟ امامت کا دورانیہ 12 اماموں میں سے سب سے کم دورانیہ 11ویں امام کے، 6 سال، 6 سال کی امامت کا دورانیہ۔ اس 6 سال کے اندر جو امام نے کام انجام دیے ہیں، یقین کیجئے یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ آج اگر
اثنا عشری شیعہ دنیا میں سانس لے رہے ہیں، وجود رکھتے ہیں، قوت میں ہیں، طاقت میں ہیں، تو اس اثنا عشری شیعہ کے عقائد کی حفاظت اس 6 سال کے امام کے اس دور امامت کے اندر مضبوط کیے گئے، آمادہ کیا گیا ہے، اور اتنی طویل غیبت پر عقیدہ مضبوط ہے۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی گئی محنت ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب جو میں نے عرض کیا، امام کی بعض احادیث میں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے شیعہ پاور میں آ چکے ہیں، یا کم سے کم ایسے علاقے وجود میں آ چکے ہیں جہاں شیعہ اپنی شیعی شخصیت، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے اس مذہبی تشخص کے ساتھ، اپنے مکتب کی حیثیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے علاقے وجود میں تھے، جیسے قم آپ کا مرکز تھا شیعوں کا، اسی طرح خراسان مرکز بن چکا ہے، نیشاپور آپ کے پاس تھا، اسی طرح آپ یہ آذربائیجان کی طرف جائیں، وہاں شیعوں کا مرکز وجود میں آ چکا ہے۔ عراق کے اندر کتنے علاقے ایسے تھے جہاں شیعہ اکٹھے رہتے تھے، شیعہ پاکٹس بن چکی ہیں۔ اب امام کی اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا، مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ 11ویں امام نے فرمایا مومن کی 5 نشانیاں، مومن کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے، یعنی انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہننے کو امام نے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارے بھائی، کوئی بائیں ہاتھ میں پہن لے تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ یا بائیں ہاتھ میں پہننے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے؟ دائیں ہاتھ میں پہننے کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، دائیں ہاتھ میں پہننا ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، لیکن 11ویں امام نے ایمان کی نشانی کیوں کہا؟ کیونکہ جنگ صفین جہاں پہ ختم ہوئی تھی، حکمین پہ قرآن نے پہ بلند کیا اور حکمین کے اوپر آئے، بھئی ایک حکم مولا علی کی طرف سے ہونا چاہیے، ایک حکم شام والی کی طرف سے، اور بیٹھے آپس میں اور کوئی قرآن کے اوپر فیصلہ کرے۔ اب مولا علی کی طرف سے مولا علی چاہتے تھے کہ مالک اشتر کو یا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جائے، لیکن خوارج نے بیچ میں بدمزگی کروائی اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دیا، اور ادھر سے آیا عمرو عاص آیا۔ اب ان دونوں نے تنہائی میں آپس میں بیٹھ کے کچھ بات کی، طے کیا۔ جب آئے ممبر کے پاس تو اب عمرو عاص عیار ہے، اس نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ پہلے آپ ممبر پہ تشریف لے جائیں اور آپ خطبہ دیں۔ تو وہاں مالک اشتر نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو کہ خبردار، اس کو یہ کرنے مت دو، پہلے یہ جا کر بات کرے، تاکہ جو آپس میں طے کر چکے ہو بعد میں منہ کر نہ جائے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری دھوکے میں آ گئے، انہوں نے اوپر جا کے آپس میں جو چیزیں طے تھی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھے ابو موسیٰ اشعری کے، اس نے اوپر جا کے کہا جس طرح میں یہ اپنی انگوٹھی اتار رہا ہوں اسی طرح میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، یہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا۔ اس کے بعد عمرو عاص اوپر گئے، اس نے بھی کہا جس طرح ابو موسیٰ نے یہ اپنی انگوٹھی اتاری ہے علی کو خلافت سے معزول کرتا، میں بھی اتارتا ہوں، میں بھی معزول کرتا ہوں۔ اس نے پھر یہ انگوٹھی لے جا کے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال دی، ڈال کے کہا جس طرح میں یہاں ڈال رہا ہوں اس طرح معاویہ کو معین کرتا ہوں خلافت کے لیے۔ یہاں سے یہ بات شہرت پا گئی، اور کیا نتیجہ نکلا کہ بھئی دائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں وہ علی کو خلیفہ مانتے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں جو پہنتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ بعد میں نشانی بن گئی تھی۔ اگر حجاج بن یوسف نے کوفہ میں بہت سارے شیعوں کو دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی وجہ سے پکڑ کے لے گیا تھا کہ یہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، علی کا ماننے والا ہے، کیونکہ اس دور میں دائیں ہاتھ کی انگوٹھی علی کو ماننے کی، علی پر ایمان کی نشانی بن چکی تھی۔ اب 11ویں امام نے اپنے دور میں اعلان کر دیا کہ بھئی اب دور تقیہ نہیں رہا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو اور اظہار کرو کہ تم علی کے ماننے والے ہو، تم ایمان رکھتے ہو۔ تو بس یہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، اسی لیے اب تاکید ہے اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں کوئی مشکل نہ ہو تو حتماً بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہننی آپ، اسی طرح دائیں ہاتھ میں۔ اچھا ذکر آ چکا ہے تو سن لے ساتھ،
جس طرح دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننی ہے، سونا بھی دائیں کروٹ پہ ہے، بائیں کروٹ پہ سونا نہیں ہے۔ یہ بھی 11ویں امام کی حدیث میں ہے۔ 11ویں امام نے سونے کی کیفیت بتائی ہے کہ جب بھی سونا ہے، امام نے کہا انبیاء کا سونے کا انداز کیا تھا؟ سٹریٹ، سیدھے ہو کے، سیدھے سوتے تھے انبیاء۔ پھر آپ نے کہا مومن کی نیند دائیں کروٹ پہ ہے۔ پھر فرمایا منافق کی نیند بائیں کروٹ پہ ہے۔ اب سب سے خطرناک ہمارے آج کے دور کا مسئلہ، میں نے جب بھی یہ سنا ہے جوانوں میں، جوان بڑے پریشان ہوئے، اور یہ ہے حدیث میں نے چند کتابوں میں دیکھی ہے، خود پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا اور دشمن خدا الٹا سوتا ہے، الٹا جو سوئے دشمن خدا۔ اب یہ موضوع کتنا اہم ہے، جب امام کی اس حدیث کا ایک صحابی کو پتہ چلا، اس نے آ کے مولا سے کہا، مولا مگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، مولا میری تو عادت ہی نہیں ہے دائیں طرف سونے کی، مجھ سے سویا ہی نہیں جاتا، سانس بند ہو جاتا ہے میرا۔ اب اس کے مجھے بھی ایسا لگا روایت کی اس حصے سے کہ شاید مولا اس کو کوئی ایکسکیوز دے دیں گے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی بات۔ امام علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ۔ وہ امام کے قریب گیا، امام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے بدن کے دائیں طرف رکھا، اپنے ہاتھ کو اس کے دائیں طرف رکھ کے دبا دیا، کہا اب مشکل نہیں ہوگی، جاؤ دائیں ہاتھ کی طرف سونے لگو۔ تو یہ اہم ہے موضوع، لہٰذا اپنی سونے کی جو ہے آپ کی صورتحال، سونے کے وقت جسم کی کیفیت کو بہتر کریں، یا دائیں یا سیدھے، ان دو کے علاوہ بدن کو عادت مت کروائیں۔ الٹا سوئے گا بالکل مناسب نہیں ہے، امام نے کوئی گنجائش نہیں دی ہے۔ یا ایک جگہ پہ دشمن خدا لکھا تھا، ایک جگہ اس سے ذرا ہلکا لفظ تھا، وہ بھی کہہ دوں، شیطان کہا تھا جو الٹا سوتا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ اب امام کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، مومن کی نشانی ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، بسم اللہ بالجہر پڑھے گا، بسم اللہ بالجہر پڑھے گا، نماز میں جب بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب یہ حدیث بھی یہ نقطہ بھی سمجھا رہا ہے۔ اب شیعہ اس قدر پاور میں ہیں کہ یہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی نماز پڑھیں تو بسم اللہ بالجہر پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے امام نے کہا ہے۔ تیسری نشانی 51 رکعت نماز پڑھے گا۔ 51 رکعت کیسے؟ 17 رکعت واجب ہے اور اس کے علاوہ 34 رکعت، جس میں سے 11 رکعت نماز شب، 23 رکعت نافلہ یوم ہے، صبح کی 2 رکعت فجر کی نفل نماز ہے۔ اس 2 رکعت کے بارے میں اب بات سے بات نکل رہی ہے لیکن اہم ہے۔ فجر کی 2 رکعت نفل کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعت نماز کو اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس پوری زمین میں جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کی قیمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو اس 2 رکعت کا وزن زیادہ ہے، یہ زیادہ وزنی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو فجر کی 2 رکعت نفل ہے، ظہر اثر میں 8 8 16 رکعت ہے، مغرب کی 4 رکعت ہے اور عشاء کی 1 رکعت ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کے طور پہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 23 رکعت نافلہ یوم، 11 رکعت نماز تہجد اور 17 رکعت آپ کی واجب نماز، یہ کل ملا کے 51 رکعت مومن کی نشانی۔ چوتھی نشانی خاک پر سجدہ کرنا، خاک پر مٹی پہ سجدہ کرنا نشانی ہے، اور خاک بھی اگر خاک شفا ہو تو یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کس قدر اہم ہے خاک شفا پہ سجدہ کرنا؟ اب ہم سب کی محبوب ترین شخصیت رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید، ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ۔ ان کے محافظوں میں سے ایک نے ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہبر معظم سجدگاہ کو جب آپ نماز پڑھتے، نماز جب ختم ہوتی، اپنے ہاتھ کو سجدگاہ پہ پھیرتے اور اپنے چہرے پر، امامے پر اور اپنے وجود پہ پھیرتے تھے۔ یہ ایک انسیت ہے، یہ ایک قربت کا اظہار ہے حسین ابن علی کے ساتھ، یعنی مولا حسین کے نام سے، مولا حسین سے مربوط ہے، منسوب ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کی نشانی، مومن کی نشانیوں میں سے ایک خاک پہ سجدہ کرنا۔ اب چونکہ خاک پہ سجدہ کرنا تو نسبتاً ہم تربت ہی کہیں کہ بھئی کربلا کی خاک اولویت رکھتی ہے کہ اس خاک پہ سجدہ کیا جائے، پس خاک پہ سجدہ کرنا۔ 5ویں نشانی 40 کی زیارت کرنا،
40 کے دن مولا حسین کی زیارت پہ جانا ایمان والے کی نشانی ہے۔ اچھا، سال بھر میں کبھی بھی امام حسین کی زیارت کو جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ جا سکتا ہے، ضرور جائے۔ سال بھر میں امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے جن کے پاس گنجائش ہے۔ لیکن 11ویں امام نے 40 کی زیارت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 وہ دن ہوگا جب پوری دنیا کے شیعہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان شیعوں کے اکٹھا ہونے سے پوری دنیا کو اہل بیت کے مکتب کا کلچر نظر آ جائے گا۔ ایک دفعہ دکھے گا لوگوں کو کہ اہل بیت کا مکتب کیا ہے۔ اب اندازہ کریں گے 260 ہجری کے زمانے میں 11ویں امام نے یہ حکم دیا تھا 40 کی زیارت۔ آج 1200 سال گزرنے کے بعد آپ سب اور دنیا کی ہر آنکھ نے دیکھا کہ بھئی کیوں 11ویں امام نے زیارت 40 کو ایمان کی نشانی قرار دیا؟ کیونکہ اس 40 نے اہل بیت کے مکتب کی تہذیب کی ترجمانی کرنا شروع کی ہے۔ یاد رکھیں، نجف سے کربلا کے اس رستے میں جو منظر آپ کو نظر آتا ہے، جہاں میزبان مہمان کے قدموں میں گرتا ہے کھانا کھلانے کے لیے، کسی نے وہ مشہور جملہ کہا نا، پوری دنیا میں کھانے کے لیے لوگ دوسرے کے پاؤں پہ گرتے ہیں، یہاں کھلانے کے لیے دوسرے کے پاؤں پہ گرا کرتے ہیں۔ یہ جو منظر آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو 80 کلومیٹر پہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں عراقی کلچر ہے، نہیں ایرانی کلچر ہے، نہیں پاکستانی کلچر ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی ملک میں جا کے دیکھیں، آپ عراق میں 40 کے علاوہ جا کر دیکھیں، یہ کلچر نظر نہیں آئے گا۔ ایران میں یہ کلچر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ کلچر کسی ملک کا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا کلچر ہے، یہ تہذیب اہل بیت ہے۔ یہ اہل بیت ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی روٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا موقف والے خود بھوکے رہ کر ظاہر کو کھلانا چاہتے ہیں، یہ تہذیب اہل بیت ہے۔ تو پس 40 کی زیارت ایمان کی نشانی۔ کیوں؟ اربعین ایمان کی نشانی۔ دنیا میں اذان محترم نہیں ہوتا جو وہاں ہو رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ اندازہ کریں، 2 جملے اور سن لیں۔ نجف کے اندر، شہر نجف میں مختلف لیول کے ہوٹل ہیں، 5 سٹار بھی ہے، 4 سٹار بھی ہے، 3 سٹار بھی ہے، عام ہوٹل بھی ہے۔ اور نجف میں جو 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہر سکتا ہے وہ وہاں ٹھہرتا ہے، 4 سٹار والا وہاں سے رہتا ہے، 3 والا وہاں، عام ہوٹل والا اس میں۔ یعنی نجف میں بھی آپ کو مختلف طبقات نظر آئیں گے، ہوٹل میں رہائش کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے بھی نظر آئیں گے۔ کربلا شہر کے اندر بھی اسی طرح الگ الگ جگہ ہیں، الگ الگ لوگوں کے کھانے اور غذا کا مختلف انداز ہے۔ لیکن جو ہی نجف سے پیدل چلنے کے لیے باہر نکل جائیں اور مشی کے رستے پر آ جائیں، اب کوئی طبقہ باقی نہیں رہتا ہے۔ نہیں پتا چلتا کہ ان میں 5 سٹار والا کون ہے اور 3 سٹار والا کون ہے، نہیں پتا چلتا ان میں سے امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ یعنی اس 80 کلومیٹر میں دنیا میں رائج طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک پہچان، ایک شناخت، اور وہ شناخت ہے کہ یہ زائر امام حسین ہے، ایک شناخت، اور سارے طبقات ختم ہو گئے۔ سونے کی جگہ ایک ہے، کسی کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہے، ایک جگہ پہ سو رہے ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سب برابر ہو گئے۔ یہ معجزہ ہے آج کے دور کا، یقین نہیں کرتا کوئی۔ بس وہ سب سے خوبصورت ترین جملہ جو اس 80 کلومیٹر کے بارے میں کہا آغا علی رضا پناہیان نے، انہوں نے فرمایا، پہلے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کے امام زمانہ کے آنے کے بعد
دنیا کیسی ہو جائے گی، تو ہم ان کو کتابوں سے جملے بتاتے تھے۔ دنیا ایسی ہوگی کہ امن و امان ہوگا، اگر کوئی خاتون اکیلی بھی کہیں جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جہاں لوگ کھانا بیچیں گے نہیں بلکہ لوگ چاہیں گے کہ ان کے پکائے کھانے کو کوئی دوسرا کھا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم کتابوں سے مختلف جملے کہتے تھے، کہتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ کے امام زمانہ کے ظہور کے بعد دنیا میں کیا ہوگا، تو میں اس سے صرف اتنا کہتا ہوں، 40 کے موقع پہ عراق جاؤ، نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھو، اس 80 کلومیٹر میں جو تمہیں ماحول نظر آئے گا، میرے امام کے آنے کے بعد پوری دنیا اس طرح کی ہو چکی ہوگی، پوری دنیا اس طرح کی۔ عزیزان محترم، تو بس یہ 5 نشانیاں جو امام نے بیان کی ہیں، اب ان 5 نشانیوں کے حصول کی کوشش بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ موجود آخری امام تھے 11ویں امام، 12ویں امام اس کے بعد پردے غیبت میں ہیں، وہ امام جو ظاہراً لوگوں کے سامنے موجود تھے، اس آخری امام نے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو آج کے اس فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ان 5 میں سے کون کون سی نشانی مجھ میں ہے اور کون سی نہیں ہے، جو نہیں ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ چونکہ الوداعی مجلس اس کو کہا گیا، تو آج کے فرش عزا سے یہ میسج لے کے جائیں، اب آپ کے لیے اگلے سال تک کا ہوم ورک جو فرش عزا سے ملا ہے وہ ان 5 نشانیوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ ایک کام کریں، میں اگر امید ہے یہ ہو بھی جائے گا، اگر آپ نے ان 5 میں سے 4 کو پورا کر لیا، اگر 4 کو پورا کر لیا، 5ویں چونکہ زیارت 40 ہے، اور زیارت 40 کے لیے ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں پہ زیادہ سفر نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، کیسے جائیں گے، آپ 4 نشانیوں کو پورا کر دیں، پھر حسین ابن علی آپ کو خود بلا لیں گے اپنے پاس، پھر زیارت کا موقع خود فراہم کریں گے۔ امام حسن عسکری سے توسل کر لیجئے گا کہ مولا آپ نے 5 نشانیاں بتائی تھی، 4 میں نے پوری کرنی ہے، 5ویں میرے بس میں نہیں ہے، اگر بس میں نہیں ہے تو پھر مطمئن رہو، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں نے امام سے دل میں امام سے توسل کیا یا التجا کی، زندان میں تھے، جیل میں تھے، کہا بھئی اگر امام سے رسائی ہوتی تو میں ان سے کہتا میری آزادی کی کوئی امکان کوئی میرے لیے پیدا کروائیں۔ اگلے دن امام کا خط پہنچا زندان میں، کہا اے ابو ہاشم کل تم رہا ہو رہے ہو، کل نماز ظہر کے بعد تمہاری رہائی، کل نماز ظہر اپنے گھر میں پڑھو گے۔ اگلے دن نماز ظہر اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا، اب اپنے گھر میں نماز ظہر پڑھتے ہوئے ابو ہاشم نے کہا جب میں نے سوچا تھا رہائی کا تو کاش ساتھ میں یہ بھی سوچ لیتا کہ امام تھوڑے سے پیسے بھی بھجوا دیتے، کیونکہ ایک عرصے سے قید میں تھا تو گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ سوچ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو امام کا غلام 100 دینار لے کے کھڑا تھا اور ساتھ میں ایک پرچی، 100 دینار لیے پرچی کھولی تو 11ویں امام نے کہا تھا اے ابو ہاشم میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے مانگنے میں شرم نہ کیا کرو، جو چیز تمہیں چاہیے ہو، کوئی حاجت تو مجھ سے کہو، میں امام ہوں تمہارا۔ عزیزان محترم، 5 نشانیاں، 4 پوری کرو، 5ویں امام حسن عسکری سے مانگ لو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے سال ہم سب 40 پہ وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، 28 برس کی عین جوانی کی حالت میں، 28 برس کڑیل جوان ہوتا ہے، مضبوط جسم کا مالک جوان، جوانی کا عروج ہے، 28 سال، اس ایج میں امام کو جب زہر دیا ہے، امام کا غلام بتاتا ہے ایسا زہر تھا کہ تدریجاً امام موت کی طرف گئے، تدریجاً، اور اثر کیا کیا ہے اس زہر نے؟ آہستہ آہستہ بدن امام کا گھلنا شروع ہوا، کمزور ہوتے چلے۔ عقیب نام ہے غلام کا، کہتا ہے کہ ایک جو شاندہ حکیموں نے تجویز کیا، ہم نے وہ جو شاندہ بنایا تھا اور امام کو وقتاً فوقتاً وہ پلاتے تھے، کہتا بس ہم برتن میں ڈال کے امام کے سامنے لے جاتا، آپ اٹھا کر اپنے دہن سے لگاتے اور پی لیتے۔ یہ آج کی رات، یہ جو رات ہے،
کہتے اس رات کے وقت میں وہ جو شاندہ لے کے امام کو دیا، اندازہ کریں 28 سال کا جوان، ایک کوزے کا وزن کتنا ہوگا؟ عقید کہتا ہے میں نے دیکھا امام نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہیں سکے، اس قدر نقاہت اور کمزوری آ گئی تھی۔ اب غلام کہتا ہے میں انتظار کر رہا تھا، جرت نہیں ہو رہی تھی کہ خود آگے بڑھ کے اٹھا کے مولا کو پلاؤں، انتظار کر رہا تھا کہ اگر امام حکم دیں گے تو میں آگے بڑھ کے مدد کروں گا۔ کہتے ہیں امام نے مجھے نہیں کہا، مجھ سے کہا عقید ذرا ساتھ والے حجرے میں میرا فرزند ہے اسے بلا کے لاؤ، بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ عقید گیا، 5 برس کے ہیں امام زمانہ، جا کر پیغام دیا، کہا آقا آپ کے بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ عقید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب امام زمان تشریف لائے تو کہتے ہیں امام نے جو 11ویں امام نے پکارا، کہا آؤ اے آل محمد کی امید، آؤ تشریف لاؤ۔ جب قریب جا کے بیٹھے، باپ کو اپنے گلے سے لگایا ہے، بابا کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے اور اپنی گود میں باپ کو رکھا ہے۔ اب غلام کہتا ہے امام نے مجھے نہیں کہا تھا، کہتے لیکن اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اب تمہارے بابا میں اتنی قوت باقی نہیں ہے کہ یہ کوزہ اٹھا کے اپنے منہ سے لگا سکے، ذرا یہ دوا مجھے خود پلا دو۔ عزادارہ نے مولا اٹھا کے امام نے دہن سے لگا دیا۔ بس یہ آخری شب تھی حسن عسکری کی اپنے گھر میں، لیکن عزاداروں منظر کیا ہے؟ گود میں، اپنے بیٹے کی گود میں امام عسکری کا سر مبارک ہے۔ اس حالت میں اس دنیا سے امام عسکری گئے ہیں کہ سر اپنے فرزند کی گود میں تھا۔ اب وہ جو چھٹے امام نے جو تاکید کی ہے وہ کیا کی ہے؟ ہمارے مصائب بھی اگر عزاداروں کو سناؤ تو اس مصائب کے دوران بھی سب کے ذہنوں کو کربلا کی طرف موڑ دیا گیا۔ عزادارہ نے مولا آج شاید اگر کل کوئی مجلس کہیں پہ سننے کا موقع نہ ملا، ایام عزا کی آخری مجلس ہے، اب میں یہ جملہ کہوں امام عسکری کا سر آخری وقت میں بیٹے کی گود میں تھا، باپ کے دل کو ایک تسکین ہوتی ہے کہ فرزند کی گود میں سر ہے، لیکن عزادارہ نے مولا آئمہ میں سے میرا مولا حسین ہے، آخری وقت تھا اور حسین خیام کی طرف دیکھ رہے ہیں، مولا سجاد غشی کے عالم میں ہے، مشیت پروردگار حفاظت امامت کے لیے سجاد حالت غشی میں، لیکن یہاں اب جملہ عرض کرو، سادات موجود ہیں تو مجھے معاف کر دے، مقتل کا جملہ ہے، جس وقت ذوالجناح کی زین سے مولا زمین پر آئے تھے۔ اب وہ جملہ سخت ہے لیکن ایام عزا کے آخری مجلس ہے نا، سن لو عزادارو، آپ کی یہ بلند ہوتی صدائیں انشاءاللہ ایام عزا کے اگلے سال کے ایام عزا نصیب کروائیں۔ جس وقت امام ذوالجناح کی زین سے زمین پر آئے، جو روایت مقتل میں وہ کیا ہے، کیا کیا حسین ابن علی نے؟ اپنے ان زخمی ہاتھوں سے کربلا کی مٹی کو جمع کرنا شروع کیا۔ کیوں ایسا کیا تھا؟ کیونکہ بدن کے تیروں نے حسین کے جسم کو زمین پر لگنے نہیں دیا تھا، مٹی جمع کر کے اپنا سر اس مٹی پہ رکھ دیا ہے۔ آخری وقت میں خاک کربلا پہ حسین کا سر ہے۔ لیکن عزاداروں ایک جملہ کہوں، کیا امام حسین کو اپنے سر کو اولاد کی گود میں رکھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ ملا، ایک دفعہ ملا۔ کہاں ملا؟ شام کے زندان میں ملا۔ اجرکم اللہ، شام کے زندان میں ملا۔ یہاں آج کی شب میں میرا امام زمان 5 برس کا میرا امام زمان ہے، 28 سال کے باپ کا سر امام کی گود میں ہے اور امام کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اے مولا امام زمان جب امام عسکری کا سر آپ کی گود میں تھا تو ان کے بدن پر کوئی زخم نہیں تھا،
سر بدن کے ساتھ تھا، لیکن زندان شام حسین کی 4 سال کی یتیمہ بابا کو یاد کر کے فریاد کر رہی تھی، تشت میں حسین کا سر لا کر رکھ دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے سن لو گے عزادارو۔ سکینہ نے جب تشت کو دیکھا، کپڑا رکھا ہوا ہے، تڑپ کے بھیا سجاد سے کہتی ہے، بھیا سجاد مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ کہا سکینہ یہ وہ ہے جو تمہاری چاہت ہے۔ جب اس میں سے کپڑا ہٹایا، باپ کے کٹے سر کو تشت میں دیکھا ہے، کچھ دیر کے لیے بچی گمسم سی ہو گئی ہے، سکینہ سے کچھ بولا نہیں گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد باپ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا ہے۔ عرض کیا نا، اس مرکے میں، اس سفر میں ایک مرتبہ حسین کو بھی سر اولاد کی گود میں آنا نصیب ہوا، لیکن وہ یہی منظر ہے عزادارو۔ 4 سال کی بچی نے بابا کا سر گود میں رکھ کے چند جملے کہے۔ پہلا جملہ کلیجہ چیر دے عزادار کا۔ کیا کہا؟ بابا بیٹی کا نصیب دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا جب میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، بابا آج آپ کا کٹا سر میری گود میں۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے سنو گے عزادارو۔ باپ کے سر کو مخاطب کر کے چند بیان کیے ہیں۔ پہلا جملہ کہا، بابا کس نے آپ کے سر کو بدن سے الگ کر دیا؟ بابا کس نے مجھے یتیم بنا دیا؟ عزادارو بعض جملے علماء فرماتے ہیں، کیا عموماً ہوتا ہے نا، چھوٹے بچوں کو کبھی کسی سفر سے واپسی پر اپنا بہت محبوب کوئی نظر آئے تو سفر کا حال سناتے ہیں، ہم وہاں گئے تھے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کھایا، ہم ایسے گھومے، ہم ایسے پھرے۔ باپ کا سر سامنے آیا، سکینہ نے بھی سفر کا حال بتانا شروع کیا۔ بابا جب سے آپ گئے ہو کسی نے سکینہ کہہ کر نہیں بلایا ہے، بیٹی کہہ کر نہیں بلایا ہے، بابا یتیمہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ پس عزاداران مولا باپ کے سر کو سینے سے لگا کر روتی رہی، یہاں تک کہ بچی خاموش ہو گئی۔ جناب زینب کبریٰ نے بیویوں سے کہا، اے بیویوں اپنی آوازوں کو روک لو، سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ آخری جملہ اس مجلس کا، مصائب کا آخری جملہ، اور آپ کی زحمت تمام ایام عزا کی الوداعی مجلس، نہیں معلوم میں زندہ رہوں نہ رہوں، یہ میرا آخری جملہ مولا حسین کی خدمت میں۔ عزاداران مولا سکینہ سو گئی ہے، بی بی کہہ رہی ہے، بیویوں آوازیں بلند نہ کرو۔ جناب رباب نے ہاتھ جوڑ کے بی بی زینب سے کہا، اے شہزادی سکینہ اس حال میں کبھی سوئی نہیں ہے، آپ اجازت دے تو ذرا گود میں لے لوں۔ اجازت دی ہے، رباب آگے بڑھی ہے، عزادارو رباب نے سکینہ کو اٹھایا۔ اب میں جملہ کہوں، یہاں رباب نے اٹھانا چاہا جیسے علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں پلٹ گئے تھے تیر کھا کر، سکینہ رباب کے ہاتھوں میں پلٹ گئی ہے۔ مولا سجاد نے آگے بڑھ کر بہن کی نبض کو پکڑ کے دیکھا، پھر سجاد نے اعلان کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔